हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस पार्ट की स्टार्ट लास्ट वाले पार्ट के एंड से ही होती है। जशीरा उसको देखकर कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बच्ची है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। मैं उसको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ था जब लिलिथ ने मुझे मर्क्यूरियस हाउस में ढूंढा था और बचाया एक ऐसे बच्चे को, एक ऐसे बंदे को जिससे उसके कोई भी कनेक्शन नहीं थे। मैंने उस वक्त सोचा शायद ये ऐसा है कि जैसे कोई नॉवेल्स का किसी आम काउंटर पर नज़र पड़ जाती है और वो उसे अपने साथ रखने लगते हैं और उसके साथ जब तक एक टॉय की तरह खेलते हैं जब तक उनका दिल नहीं भर जाता, और फिर उन्हें फेंक दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। फिर वो कहता है कि हाँ, सब कुछ इसी तरह हुआ होगा। फिर वो चादर को जोर से पकड़ता है और उसके ऊपर कवर करते हुए सोचता है, मैं एक टॉय की तरह फेंक दिया जाऊंगा बाद में जब ये थक जाएगी मुझसे। और वैसे भी मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह देखा है। बहुत सारे कॉमनर्स के ऊपर नॉवेल्स की नज़र पड़ जाती है, वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। वैसे मैं इस बारे में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि इसकी नज़र मुझ में पड़ी और ये मुझ पे इंटरेस्ट लेने लगी। हालांकि अब मुझे भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा, उस तरह बुरी हालत में तो नहीं रहना पड़ेगा, ना ही मैं अपने अपने फादर के हाथों मरना चाहूँगा। जिस तरह वो मुझे मारने पर तुले हुए थे, अब ना कोई मेरे साथ उस तरह कर पाएगा। हालांकि मेरे पास इतना टाइम तो है कि मैं कुछ अरसे तक तो सुकून की ज़िंदगी जी सकता हूँ। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक देखते हैं। जब इनोक जयशीरा को लेकर जा रहा था तो वो एक रेस्टोरेंट में रुका था। लेलित ने उससे कहा था, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते तो तुम मेरे एक टॉय बन जाओ, मेरे एक खिलौने बन जाओ। और वो सोचता है कि मैं इस चीज़ का एडवांटेज ले सकता हूँ। फिर वो लिलित की बात को याद करता है जो कि उसने कहा था, कि उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी फैमिली बनना चाहती हूँ। आखिर इसने ऐसा मुझसे क्यों कहा है? ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। मैं तुम पर यकीन नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। अगर तुम मुझे आगे जाके इसी तरह फेंक देने वाली हो तो प्लीज़ मुझ पर काइंड मत रहो। मैं दोबारा उस तकलीफ अजय से नहीं गुजरना चाहता, मैं दोबारा हर्ट नहीं होना चाहता हूँ। इसके बाद वो दूसरी तरफ मुँह कर सो जाता है। दरवाज़ा खुलता है और इनोक रूम के अंदर एंटर होता है और देखकर ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी बेटी तो मुकम्मल कवर हुई हुई है जबकि वो बिल्कुल ही कवर नहीं था। तो वो ये सोचते हुए कि मेरी बेटी ही सारी कवर क्यों हुई हुई है, वो उसके ऊपर भी चादर उड़ा देता है। और फिर वो उसकी ड्राइंग देखता है और कहता है कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है चीज़ में। लेकिन जब वो ललित की ड्राइंग की तरफ देखता है तो वो पहले तो हैरान होता है, क्या ये एक जेलीफिश है? जेलीफिश की तरह तो नहीं लगता, इसकी दो आँखें और नाक भी है। और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानगी होती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है क्योंकि ललित ने उसे बनाया था। और वो उसे स्वीट ड्रीम्स कह के वहाँ से चला जाता है। सुबह आ पहुँचती है और ललित विंडो के अंदर से जशीरा को देख रही थी जो कि सामने बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी और कह रही थी कि मैं उसके साथ जाकर खेलना चाहती हूँ। पीछे से ऑस्कर भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था और वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। तो ललित फौरन फटक के जवाब देती है, तो तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए। ऑस्कर कहता है कि मैंने स्पेशली तौर पर एक हफ्ते की तुम्हारी क्लास लेने का कहा था, कि मैं हर हफ्ते एक स्पेशल क्लास तुम्हें दूंगा। तुम भी अपने प्रॉमिस से पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकता। तो ललित उसको इस तरह देखकर कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा बोर लग रहा है, क्या मुझे इससे क्वेश्चन पूछना चाहिए? फिर वो उसके अंदर से एक क्वेश्चन निकालते हुए उसको कहती है कि ये मुझे नहीं आ रहा है तो तुम मुझे बता दो। ऑस्कर कहता है कि तुम झूठी हो, तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो कि तुम्हें ये नहीं आ रहा है? वैसे ये बात काफ़ी ज़्यादा मीनिंगलेस हो सकती है और शायद तुम बोर नहीं हो रही तुम क्योंकि सारी चीज़ों को पहले से ही जानती हो। लिलित कहती है कि नहीं, मैं सारी चीज़ों को पहले से नहीं जानती। ऑस्कर कहता है, क्या सच में? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर वो कहता है कि शायद अब तुम्हारा टाइम आ चुका है कि अब तुम ट्रेनिंग अकेडमी जाने के लिए तैयार हो। वैसे ज़्यादातर बंदे 9 या 7 साल की उम्र में वहाँ पर जाते हैं। वैसे तुम कब 7 साल की हो रही हो? तुम्हारा बर्थडे कब है? 19 में। जिस पर वो कहता है कि बस अभी एक ही महीना बाकी रह गया है। तो तुम वहाँ पर जाओगे और अपनी मदर से जाके मिलोगी। मदर का नाम सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या मॉम? वो कहता है, ये हाँ, तुम अपनी मॉम से जाके मिलोगी। क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मम्मा के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? जिस पर वो थोड़ा सा याद करती है कि जब भी ओरिजिनल स्टोरी वर्क में ललित की मदर के बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया था, उसके बारे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा गया था। वाह, क्या अब तक मैं उनके बारे में बिल्कुल भी सोचने से कासिर रही? मैंने उनके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा। और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए अपनी मदर को बोलती है, मदर
پھر وہ آسکر سے کہتی ہے کیا میجک ٹاور کے اونر جانتے ہیں میری مدر کو؟ وہ کہتا ہے آف کورس، وہ بہت ہی زیادہ فیمس ہے۔ لیت کہتی ہے کس قسم کی فیمس پرسن ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کیا تم جاننا چاہتی ہو؟ ویسے تمہارے ریئیکشن سے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ تمہارا فرسٹ ٹائم ہے کہ جب تم نے ان کے بارے میں سنا ہے، اور تمہارے فادر بھی۔ لگتا ہے اس فیملی میں سارے ہی بہت زیادہ عجیب ہیں۔ آخر میرا کیا ریزن ہے کہ میں تمہیں یہ ساری چیزیں بتاؤں؟ وہ کہتی ہے میں بہت ہی زیادہ کیریس ہوں، پلیز مجھے بتا دو۔ آسکر اس کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہے اگر میں بتا دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ان کا نام سیلینا لیرن ڈراف ہے، جو کہ ایک میچ ہوا کرتی تھی۔ 5 سال پہلے ہی انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیا تھا اور وہ ریزلٹ ایبلٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ایک ٹرینر کے طور پر کام کر رہی ہے۔ لیرک بہت ہی زیادہ حیرانگی میں تھا۔ میکرس آسکر اس کی طرف بہت ہی زیادہ اسمائل کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے جب تمہارے فادر اچانک سے ڈس اپیئر ہو گئے تھے تو تمہاری مدر نے ایک مرتبہ پیچھے نہیں دیکھا اور انہوں نے دوبارہ سے شادی کر لی، اور اب ان کے پاس ایک بیٹا بھی موجود ہے۔ وہ اداس ہوتے ہوئے نیچے دیکھتی ہے اور کہتی ہے اوہ اچھا، تو ایسی بات ہے۔ آسکر اسے دیکھ کر لگتا ہے تم کافی زیادہ شوق میں ہو۔ تمہارے پیرے سے دیکھ کر لگتا ہے ویسے تمہارے بارے میں ان کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہے کہ تم جیو یا پھر مرو۔ انہوں نے دوبارہ سے شادی کر لی تھی اور انہوں نے ایک بیٹے کو بھی جنم دیا تھا، وہ بھی ایک اور دوسرے پرسن سے۔ تمہارے فادر کی طرف تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ وہ اس طرح اپنا منہ بناتے ہوئے کہتی ہے میں بالکل بھی شوق نہیں ہوں۔ آسکر اس کو چھیڑنے لگتا ہے کیا سچ میں تم بالکل شوق نہیں ہو؟ لیت کہتی ہے کہ میری مدر کی اپنی زندگی ہے، وہ ابھی ینگ ہے، وہ ٹیلنٹڈ ہے، ان کے پاس یہ فریڈم ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کسی بھی حساب سے جی سکتی ہیں، تو میں کون ہوتی ہوں ان کے بیچ میں انٹرفیئر کرنے والی؟ آسکر اس کو کہتا ہے ہاں ویسے یہ بات تو صحیح ہے، وہ ابھی ینگ ہے، کیپیبل ریزالٹ ہے اور ایک بہت ہی زیادہ اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن تم ایک بات نہیں جانتی، وہ اسٹیٹس کی بھوکی ہے۔ یعنی کہ جب تمہارے فادر اپنے فل عروج پر تھے تو انہوں نے تمہارے فادر سے شادی کر لی۔ اس کے بعد جب تمہارے فادر چلی گئے تو انہوں نے دوبارہ سے شادی کر لی۔ یہ بس ایک بزنس پرپوزل تھا، ایک نوبلس کے بیچ میں جو میرج ہوتی ہے وہ تھا، ان کے بیچ میں بالکل بھی ایک محبت جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ ویسے یہ کافی زیادہ کرول ہو سکتا ہے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، چلو کہہ سکتے ہیں انہیں تمہارے فادر سے بالکل بھی محبت یا چاہ نہیں تھی، لیکن تم تو ان کی بیٹی تھی نا، وہ تمہارے ساتھ تو رشتہ رکھ سکتی تھی نا، انہوں نے تمہیں اتنی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ لیت اس کو دیکھ کر کہتا ہے وہ شاید اس وجہ سے کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے فادر مجھے اسی وقت وہاں سے لے کے چلے گئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی ہوں گی۔ اس کی اس بات پر وہ زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے تم بہت چالاک ہو، اور اس کی نوز کو پنچ کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے تمہاری مدر ایک وزارڈ ہے، ایک ٹیلنٹڈ پرسن جو کہ ابھی 30 سال کی بھی نہیں ہوئی ہیں، وہ ابھی ریٹائر ہو گئی ہیں، حالانکہ وہ ان کی اتنی ایج بھی نہیں تھی، اور کمفرٹیبلی طور پر اپنی زندگی جی رہی ہے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ٹریننگ کے طور پر۔ لیت بالکل بھی کچھ نہیں تھی کہتے، خاموشی کے طور پر اس کی باتیں سنتی رہتی ہے۔ آسکر بات کنٹینیو کرتے ہوئے کہتا ہے تم اور تمہارے فادر کہاں چھپے ہو؟ وہ اس پرسن نے، اس عورت نے بتایا تھا امپیریل کو۔ اس کی اس بات پر للت کا تو صدمہ ہی آ پہنچتا ہے، اس کا صدمہ لگ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کیا؟ ہاں۔ آسکر بتاتا ہے تو اس کے ریٹرن میں انہوں نے امپیریل سے ایک پرومس کیا تھا کہ اس کا بیٹا کوئی سولجر نہیں بنے گا، اسے ڈرافٹڈ سولجرز میں نہیں ڈالا جائے گا، وہ اپنی زندگی جس حساب سے جینا چاہتا ہے وہ اس حساب سے جیے گا۔ تم میری بات سمجھ گئی ہو نا کہ میرا کیا مطلب ہے، میں کیا تم سے کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے تمہیں بیچ دیا، انہوں نے تمہیں اپنی خود کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے بیچ دیا۔ لیت بہت ہی زیادہ حیرانگی میں، صدمے کے انداز میں یہ سوچ رہی ہوتی ہے تو ایسا ہوا تھا۔ ان دی کیس ایسا ہے کہ جب جو ٹریجڈی شروع ہوئی ہے وہ ٹریجڈی اس وجہ سے شروع ہوئی کہ ساری کی ساری چیزیں میری مدر نے کی ہیں۔ اوریجنل سٹوری ورک میں جب اسے کڈنیپ کیا گیا تھا اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں وہاں پر اسے پھینک دیا گیا تھا تو وہ بنا کچھ کیے انہیں صرف دیکھتی رہی، اس نے ایک سنگل ورڈ بھی اپنی بیٹی کی حمایت میں کچھ بھی نہیں بولا، وہ ہر چیز دور سے دیکھتی رہی۔ انہیں کچھ تو کہنا چاہیے تھا، وہ صرف خاموشی سے دیکھتی رہی اور یوں پریٹینڈ کرتی رہی کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ یہ بہت ہی زیادہ شاکنگ ہے۔ آسکر پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہتا ہے اب تو تم مجھے کافی زیادہ شوق لگ رہی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں بس تھوڑا سا ہی شوق ہوئی ہوں۔ اس کی اس بات پر آسکر کا تو جیسے ایک
مایوس سا ہو جاتا ہے، اس کا وہ ایکسپریشن نہیں ملا تھا جس طرح کا وہ چاہتا تھا۔ پھر وہ بات کرتا ہے کہ جب تم اپنی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے واپس آ جاؤ گی تو میں تمہیں میجک ٹاور میں لے آؤں گا اور تمہیں ایک امپلائی کے طور پر میجک ٹاور میں تم کام کر سکو گی۔ جس پر وہ تھوڑا سا منہ بناتے ہوئے کہتی ہے آخر میں ہی کیوں؟ آسکر حیرانگی میں اسے کہتا ہے کیا کیوں؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ للت کہتی ہے کہ اگر میں گھر میں سکون سے رہوں اپنے گھر پاپا کے ساتھ، جس پر آسکر اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح پہلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر تم میجک ٹاور میں انٹر نہیں ہوئی نا تو تمہیں بیٹل فیلڈ میں ڈال دیا جائے گا جہاں پر بہت ہی زیادہ خوفناک مانسٹر ہوتے ہیں اور وہاں پر کسی چھوٹے بچے پہ یا ینگ پبلک کو بھی مرضی نہیں دکھائی جاتی۔ تم ایک سولجر کی طرح وہاں پر ایکٹ کرو گی اور تمہیں 100 دانتوں والے ڈیمن سے لڑنا پڑے گا۔ جس پر وہ منہ بناتے ہوئے کہتی ہے پھر بھی اگر میں وہاں پر نہیں جاؤں، میں اپنے فادر سے الگ نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ آسکر کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے فادر کی بات پر یقین کر لیا ہے؟ آخر کیوں؟ تمہارے فادر تمہیں سب کچھ کیوں نہیں بتا دیتے؟ وہ تمہیں اس طرح ایک پرنسس کی زندگی کیوں جینے دے رہے ہیں، ایک ایسے پرنسس جس کے اوپر کوئی انگلی تک اٹھا نہ سکے؟ للت اس کی بات پر خاموشی سے بیٹھی رہتی اور کوئی رسپانس نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے کہ تم بالکل بھی اس بات پر تمہیں نہیں ہوتا کہ تم اتنی زیادہ لگژری زندگی جی رہی ہو، وہ بھی بنا کسی پرائز کو پے کیے، جبکہ تمہاری مدر نے اپنے بیٹے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تمہیں بھیج ڈالا۔ یہی سب کچھ بالکل تمہارے فادر کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ وہ تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں ایک پرنسس کی زندگی دینے کے لیے خود اپنے آپ کو جنگ میں جھونک دیں گے، لیکن تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ للت اب بھی کچھ نہیں کہتی۔ اگر تمہارے فادر امپیریل کے کہنے پر جنگ پر نہیں گئے اور ان کے کہنے پر وہ نہیں چلے، اور اس سے پہلے بھی اسپیشل طور پر تمہارے فادر اس طرح کی جنگوں کے بہت ہی زیادہ خلاف تھے جس پر تمہارے فادر دوسری کنٹریز پر حملہ کر کر ان کے ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے خلاف تھے، وہ ہر چیز کے خلاف تھے، لیکن اب تمہارے فادر کے پاس تم ہو، جو کہ امپیریل کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کہ وہ تمہارے فادر کو تمہارے ذریعے ٹریٹ کر سکتا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سر پر فنگر ٹپ کرتا ہے۔ لیت اب بھی خاموشی سے اس کو دیکھتی رہتی ہے اور کچھ بھی نہیں کہتی۔ وہ ابھی بھی کہتا ہے تم کیا اپنے فادر کی ویکنیس بننا چاہتی ہو؟ اگر تم بالکل بھی کچھ نہ بول سکی اور امپیریل کے سامنے تم اسی طرح رہی تو وہ تمہارے فادر کو اس بات پر مجبور کر دے گا کہ وہ انوسنٹ پیپل کو مارتا چلا جائے، بلا وجہ کی جنگیں کرتا رہے۔ لیت ابھی کنفیوزنگ میں کچھ سوچ رہی ہوتی ہے، اپنے من میں کہتی ہے اوہ تو ابھی ساری چیزیں اس طرح جانے والی ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو میں 3 ٹاپ کلاسز کی ریس میں نہیں آتی ہوں تو مجھے ملٹری کے بیس پہ اتنی جلدی نہیں بھیجا جائے گا، لیکن میں کافی زیادہ کیریس ہوں کہ آسکر کی آخر انٹینشن ہے کیا، کہ وہ مجھے کس بارے میں ہیلپ کرنا چاہتا ہے۔ اسے اس طرح گھورتے دیکھ آسکر بھی اس کو گھورتا ہے۔ لیلا ابھی بھی کہتی ہے یہ سچ میں کافی زیادہ کنفیوزنگ بھرا سوال ہے۔ ویسے میں نے پورا ناول پڑھا تھا، اس کے اندر یہ پہلا کریکٹر، یہ اس طرح کے کریکٹر میں تو بالکل بھی نہیں تھا، لیکن میں نے جب بھی اس کے بارے میں پڑھا تو اس کی باتوں سے یوں فیل ہوتا تھا جیسے کہ امپیریل کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ اوریجنل ورک میں جب اس کے فادر کے پاس گئے کہ میجک ٹاور اس کی مدد کرے ریویلین کو پناہ دینے میں، ریولیشن لانے میں، تو اس نے سیدھا صاف منہ پر ہی انکار کر دیا تھا، لیکن اس نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، خاموشی سے ساری چیزیں دیکھتا چلا گیا تھا۔ اگر آپ نے میری ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے، تو ایک لائک کر کے مجھے موٹیویٹ ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ہم اپنے اگلے پارٹ میں۔ تھینک یو، بائے بائے۔